ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ किसाना का सलाम पहुँचे। आप जानते हैं कि मैंने अपनी चैनल पे एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ़ शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू आप लोगों के सामने आते हैं, जिससे बहुत से लोगों के लिए उनमें दिलचस्पी हो सकती है। इसी तरह की एक ख़ास शख्सियत से आज आपकी मैं मुलाकात करवाऊँगा। बहुत अच्छे इंसान हैं, खुश गुफ्तार हैं, काफ़ी अरसे से स्वीडन में रह रहे हैं। इसके अलावा वो मुख्तलिफ़ ममालिक में रहे हैं और स्वीडन की पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी में नुमायाँ मुकाम रखते हैं। उनसे हम उनकी ज़िंदगी के हवाले से और यहाँ स्वीडन की लाइफ के हवाले से और इसके साथ इस्लाम और जो है वो मसीहत के हवाले से भी बातचीत करेंगे। तो आज आपकी मुलाकात मैं करवाता हूँ बहुत ही ख़ास मेहमान जनाब मॉर्गन भट्टी साहब से। जी भट्टी साहब, वेरी वार्म वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया आपसे गुफ्तगू करने का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेरी तरफ से आपको और सब देखने वालों को नेक तमन्नाओं और बड़ी नेक ख्वाहिशात के साथ मेरा बहुत बहुत सलाम पहुँचे। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझ नाचीज़ को ये मौका दिया कि मैं आपके साथ गुफ्तगू में इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे लिए ये बड़े शरफ़ की बात है। जो कुछ मैंने इनकी शख्सियत में पाया वो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी, इनकी गुफ्तगू, और ख़ास तौर पर जब से इन्होंने अपने व्लॉग्स का सिलसिला शुरू किया है और एक स्वीडन के हवाले से, नॉर्डिक ममालिक के हवाले से और दूसरा इवन दुनिया के जो मुख्तलिफ अहदाथ और वाक़यात होते हैं उनके बारे में वो अपडेट करते हैं। और ये एक बेलौस खिदमत जो वो करते हैं, आज से अगर देखा जाए 15-20 साल पहले तो लोग इस इंफॉर्मेशन से महरूम थे। तो आप देखते हैं मेरे व्लॉग्स, आपको अच्छे लगते हैं? मैं रेगुलर आपके व्लॉग्स देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं अपने बच्चों को भी इनकरेज करता हूँ कि ज़रूर देखें। अच्छा, सबसे पहले तो जनाब पाकिस्तान के मायानाज फरजान स्क्वाड्रन लीडर कामरान भट्टी की आपको खुसूसी मुबारकबाद। क्या महसूस करते हैं जब उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया, स्क्वाड्रन लीडर कामरान भट्टी ने? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यकीनन देखें, हम जहाँ कहीं भी हैं हमारी रूट्स जो हैं वो पाकिस्तान से हैं और हम उस मट्टी को कभी नहीं भूल सकते, चाहे हम दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं। और जो कारनामा उसने अंजाम दिया वो इसी दिन के लिए मुल्क और कौम ने उसको ट्रेंड किया था। वाकई उसने तरबियत इसीलिए हासिल की थी जी कि मैंने ये काम करना है। जब उसकी ड्यूटी लगी तो उसने वो काम किया। ये अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले वो पाकिस्तानी है जी, सबसे बढ़कर पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं, उसका मज़हब है, उसका ख़ानदान है, उसका जो कुछ भी कल्चर, सोसाइटी जो भी है वो बात की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानी और वो पाकिस्तान का फर्जंद, उसने ये कारनामा अंजाम दिया। अगर इस हवाले से हम देखें तो पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी बहुत खिदमत हैं, बहुत से तालीमी इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मिशंस उन्होंने चलाए। मैं खुद सियालकोट मरे कॉलेज में पढ़ा हूँ, जो मिशन का जो है वो इदारा है, और वहाँ पे वो उसका जो लोगो है मरे कॉलेज का, वो मुझे आज भी याद है, मुझे बहुत इंस्पायर करता है। वो मेरा ख्याल है कि जो इंजील मुकद्दस बाइबल की को आयत की तशरीह है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहली चीज़ें पहले। तो ये आपको मैनेज करने में बड़ा अच्छा मौका आता है। फिर इसके साथ सियालकोट मिशन हॉस्पिटल है, लाहौर में, रावलपिंडी में। तो आप किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इस तरह के जो वेलफेयर के काम शुरू किए थे, तालीमी इदारे और हॉस्पिटल्स, और उनकी आजकल क्या सूरत हाल है? अगर हम अपने इंडो पाक की हिस्ट्री देखें तो उसमें अगर हम जिस वक्त अंग्रेज़ों का दौर आया और उन्होंने आके कुछ डेवलपमेंट्स शुरू की तो पसमानदा इलाकों में उन्होंने, अगर आप देखें सियालकोट के अंदर उन्होंने CTI हाई स्कूल बारापत्थर जी, हाजीपुरा गर्ल्स हाई स्कूल जी, फिर मरे कॉलेज जी, फिर इसी तरह से एक हाई स्कूल है जिसको हम कनक मंडी के साथ जो है
वो एग्जैक्टली भी मिशन स्कूल है। एक्चुअली जहाँ अल्लामा इकबाल पढ़ते रहे हैं हाँ जी। शुरू फिर में एक और मिशन स्कूल है जो स्कॉच मिशन छावनी में है। अच्छा ये जो तीनों स्कूल मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें छावनी वाला, बारह पत्थर, सीटीआई हाई स्कूल और ये जो है कनक मंडी वाला, ये तीनों हाई स्कूल लड़कों के थे। और उसके बाद लड़कियों का था हाजीजपुरा। फिर एक लड़कियों का हाई स्कूल था हेंटरपुरा में। अच्छा हेंटरपुरा में भी एक लड़कियों का हाई स्कूल था। माशाल्लाह और एक कॉलेज था मरे कॉलेज। फिर एफसी कॉलेज से बहुत से लोग वाकिफ हैं। जी गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी। एग्जैक्टली फिर लड़कियों का एक बड़ा मशहूर कॉलेज कनेड कॉलेज जो है, कनेड हाई स्कूल लाहौर में बहुत। फिर लाहौर में और भी बड़े मसीही तालीमी इदारे हैं। तो उन्होंने जो दो चीज़ें थी, उन्होंने पसमानदा कौमों को उठाने के लिए, जिसके लिए हेल्थ की और एजुकेशन की ज़रूरत थी। और आज भी दुनिया में अगर कोई तरक्की का राज है तो वो सिर्फ तालीम है। एग्जैक्टली तो इसमें बहुत से लोग जो थे वो फैज़याब हुए। जिस तरह से बारह पत्थर जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, सीटीए हाई स्कूल, हमारी जो एजुकेशन थी उसमें हम मुस्लिम क्रिश्चियन सब बच्चे पढ़ते थे। हमारे मुस्लिम टीचर जो बहुत प्यार से हमें पढ़ाते थे, बहुत ही हमारे एक माया नाज उर्दू के टीचर मास्टर अब्दुल गनी जी, वो हमारे उर्दू के और फारसी के टीचर। अच्छा आपका ताल्लुक सियालकोट से, कहाँ से आपका ताल्लुक? जी हाँ, हम अबाओ अजदाद से सियालकोट के इलाके से ही हैं। अगर आप सियालकोट से पसरूर रोड पर जाएं तो पसरूर से 3 मील पहले हमारा गांव है अब्दाली। जी मैं अब्दाली का रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश भी अब्दाली की है। अच्छा, तो मेरे भी तो तहसील पसरूर है। हाँ जी, चुविंडा हमारा बाई टाउन हाँ है। जी। वो तहसील पसरूर जो है वही हमारी वो अब्दाली कर लगती है। जी तो 3 मील बाद आगे पसरूर है। और उसके जो बाएं तरफ यानी एक बड़ा मशहूर मार का जो हुआ था पूरब का, जी पूरब के बिल्कुल साथ हमारे ननिहाल है संगतपुर, अच्छा अच्छा जो चुविंडा रोड जी को भी लगता है। एग्जैक्टली तो उससे आगे बडियाना। अच्छा तो ये इलाका जो है सारा, ये हमारे ननिहाल और ददयाल जो थे सारे हम उधर से ही हैं। लेकिन आपके वालिद साहब जो टीचर थे उसकी वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आपको रहने का मौका मिला होगा। जी हाँ, एक्चुअली मेरे पापा जो थे पहले वो टीचर थे, फिर उसके बाद वो आर्मी में गए। अच्छा अच्छा सेकेंड वर्ल्ड वार में उन्होंने आर्मी ब्रिटिश आर्मी में गए। फिर वो जब पाकिस्तान बना तो वो पाकिस्तान आर्मी में आ गए। ठीक है तो इस तरह से हम यहीं पर थे, अब्दाली में रहते थे। लेकिन पापा जो थे वो कभी कोहाट, नौशहरा, जेलम, जहाँ जहाँ उनके फौज के साथ साथ जिधर भी उनकी पोस्टिंग होती वो जाते। फिर उसके बाद हम जो पापा ने जब आर्मी में रिज़र्व में आए तो फिर उन्होंने दोबारा तालीम का पढ़ाना शुरू किया। लेकिन एक मिशनरी प्रोग्राम आया जिसमें यह था कि अडल्ट लिटरेसी के लिए जी तालीम बालगा का। तो उसमें जो गुजरनावाला में इनका सेंटर बना जी सिविल लाइंस के पास। तो वहाँ पर इनका हेडक्वार्टर था। और कुछ जो मैं कुछ लोगों के नाम जानता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि जब मेरे पापा ने ये काम शुरू किया तो उस वक्त उनके साथ एक जो उनकी अमेरिकन जो उनकी इंचार्ज थी इस सारे प्रोग्राम की, उसका नाम था मिस मैक्लैक्लन। और उसके बाद थे एक मिस्टर ओल्ड, जो मरी में एक जो फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए एक लैंग्वेज स्कूल है। तो फिर वो लैंग्वेज स्कूल ने उनको ले लिया, कहने लगे कि ये आप अपनी खदमात जो है इधर आके हमारे जो टीचर्स हैं उनको भी ट्रेन करना है, और साथ ही पापा कुछ लोगों को पढ़ाते भी थे। अच्छा, तो इस तरह से हाँ आपको जी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हाँ रहने जी। का आपको तो मुझे ये तजुर्बा है कि मैं लायलपुर था, फिर उसके बाद मैं प्राइमरी स्कूल में ही मेरा एडमिशन हो गया एबटाबाद। अच्छा
ایبٹ آباد میں ایک بہت خوبصورت اسکول ہے، ایبٹ آباد کرسچن اسکول. جی تو میں اور میرا چھوٹا بھائی مارک بٹی ہم دونوں ادھر چلے گئے، وہاں پڑھتے رہے. وہاں تک میں 8ویں تک میں نے تعلیم حاصل کی. صحیح ہے. اس کے بعد میں سیالکوٹ آ گیا، بارہ پتھر ہائی اسکول. جی جی تو وہاں پر میں نے پھر جو ہے میٹرک کا امتحان پاس کیا. جی تو پاپا جو تھے وہ کیونکہ ان پروجیکٹس پر کام کرتے، یہ لینگویج اسکول کے ساتھ تھے، تو پھر وہاں پر ایک مشنری تھا جو امریکن جوائنٹ وینچر تھا ایگریکلچر کا. ٹھیک ہے. یہ ایک تھل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھا. جی تو اس نے کہا کہ مجھے اس آدمی کی ضرورت ہے. صحیح. تو اور وہ پاپا پھر اس کے ساتھ، ان کا نام تھا مسٹر لی ریڈ، جی جی وہ ان کے ساتھ آ گئے. تو یہ تھل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے اوپر پھر انہوں نے کام شروع کیا. جی پھر اس کے بعد کیونکہ ہم سب جو بھائی تھے تقریباً سارے ہم سب کوئی، میرا ایک بڑا بھائی فیصل آباد ادھر میونسپل کالج میں تھا، مجھ سے بڑا بھائی گارڈن کالج میں تھا، میں ادھر تھا. تو پھر ہماری ماما بھی ادھر پاپا کے پاس تھل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پہ چلی، وہیں اچھا چلے گئے. ایگزیکٹلی. یہ لیا کے پاس ٹھیک ہے. ہم تو تحصیل لیا تھی، تو وہاں پر ہم رہے. تو لیکن ہم چھٹیوں میں وہاں پر جایا کرتے تھے. باقی ہماری سب کی ایجوکیشن جو تھی دوسرے شہروں میں ہوتی تھی. تو اس طرح سے یہ سلسلہ جاری رہا. بہت شہروں میں رہنے کا موقع ملا. پھر تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے پاکستان میں کون سا کام شروع کیا پروفیشنل؟ میں ایکچولی میں جب کام ڈھونڈ رہا تھا تو ایک دن میں لاہور ایسے ہی آیا، کچھ کمپنیوں میں ادھر ادھر اپلیکیشن دوں یہ، تو مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح سے اچھرا کے پاس تھا LOC. جی وہ بہت بڑا ان کا اسٹیشن تھا وہاں پہ. تو وہاں پہ کچھ اسامیاں خالی تھی. میں نے کہا چلو ادھر ٹرائی کرتا ہوں. میں اپلیکیشن دے کے آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ فیروز پور روڈ ہے. جی وہاں پر ہمارے ایک بہت ہی مشہور پاکستان میں جو مسیحی کتب خانہ ہے، کتب خانہ تو نہیں کہہ سکتے، مسیحی عشایت خانہ ہے. عشایت خانہ جی جو کتابیں چھاپتے ہیں. جی تو ان کے جو جنرل مینیجر تھے میرے واقف تھے. تو میں نے کہا چلو جاتا ہوں، کچھ سلام دعا کرتا ہوں، کچھ کتابیں لیتا ہوں، تو پھر میں جاتا ہوں گا. صحیح. تو جب وہاں پر میں گیا تو انہوں نے مجھے آفر کیا، کہتے ہیں ابھی کدھر آنا ہوا. میں نے کہا جی اس وقت میں 19 سال میری عمر. تو کہتے میں نے کہا کام ڈھونڈ رہا ہوں. کہتے اچھا تم کام ڈھونڈ رہے ہم بندہ ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے کہا سر یہ کیا بات ہوئی. میں نے کہا میں تو آپ سے سلام دعا لینا ہے. میں نے کہا چلو کچھ کتابیں دیکھتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں ہاں کتابیں بھی لو لیکن پڑھنے کا شوق ہے. تو میں نے کہا جی ہے. تو کہتے ہیں ہمیں آدمی کی ضرورت ہے جو پروف ریڈنگ کرے. واہ. تو میں نے کہا مجھے تو کچھ نہیں آتا. کہتے اردو پڑھنی آتی ہے نا، باقی ہم سکھائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. واہ. تو آپ نے کتابوں کی پروف ریڈنگ کا کام شروع کیا؟ میں نے پھر وہاں پر وہ ایسے تھا کہ چونکہ وہ جوانی تھی اور سیکھنے کا مجھے شوق بھی تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو ایسے کر کے لنچ سے پہلے جو ہمارے بزنس مینیجر تھے جناب والٹر صاحب تھے، جی تو وہ کہنے لگے کہ اس کو کام دو. پھر اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی انہوں نے کام دینا ہے کہ جی جاؤ یہ چیک جمع کرا کے آؤ، ادھر سے پیمنٹ لے کے آؤ، یہ کرنا وہ کرنا، سارا ان کے ساتھ کرنا. اور پھر شام کو میں بیٹھ کے تو کتابوں کی پروف ریڈنگ کرتا تھا. تو انہوں نے مجھے سکھایا. لیکن ایک بات جو انہوں نے مجھے کہی آج بھی مجھے یاد ہے، مسٹر ہنری بخت ان کا نام تھا. جی جرمن تھے اور بڑے خوبصورت اور بڑی اچھی اردو بولتے تھے، بلکہ اردو میں مہارت تھی انہیں. جی تو انہوں نے مجھے کہا پہلے دن ہی، کہتے ہیں کہ بھئی ایک میری نصیحت یاد رکھو، اگر کتاب میں ایک غلطی ہے جی تو تمہاری غلطی کی وجہ سے پوری کتاب غلط ہے. بڑی خاص بات. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں نے وہ سیکھنا شروع کیا. انہوں نے بتایا کہ کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. یہ تو آپ سے بہت پہلے مجھے ملنا چاہیے تھا. میں نے جو اتنی کتابیں لکھی ہیں میں آپ سے پروف ریڈنگ کروا لیتا. تو چلیں مستقبل میں مجھے اب ایک جو ہے نا وہ
مل گئے دوست یہاں ہاں پہ. جی، میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے کیونکہ ابھی تو میں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا جی ہوں، تو چلو کتابوں پڑھنے کا موقع ملے جی گا. جی. تو اس طرح سے میری جو زندگی تھی یہ شروع ہوئی. اچھا. پھر اس کے بعد لاہور میں کام کرنے پڑا، وہاں پہ بہت اچھی رفاقت میری رہی، مجھے بہت اچھے وہاں پر دوست بھی ملے، اور ان سے آپ نے فیروسنز میں بھی کام کیا پروف ریڈنگ کا؟ فروزنس میں میں پارٹ ٹائم لیتا تھا کام وہاں. کیونکہ وہ بہت بڑا اشاعتی ادارہ تھا ہاں جی. پاکستان کا. اور میں میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلے مرے کالج سے وہ ریٹائر ہو کر چلے گئے تھے، ڈاکٹر خیر اللہ. نہیں، ہم سے بہت پہلے. ہاں جی، پہلے ہمارے تھے. زمانے میں وہ پرنسپل داس تھے، داس تھے. ونسٹن داس. ہاں جی. لیکن یہ جب میں وہاں پر گیا ہوں 1976 میں ایم آئی کے میں، یعنی مسیحی اشاعت خانہ میں، تو یہ ڈاکٹر خیر اللہ صاحب وہاں پر وہ بائبل کی ایک ڈکشنری اردو میں بنا رہے تھے. اچھا. تو مجھے ان کے ساتھ بھی، ان سے بھی سیکھنے کا بہت زیادہ ٹائم ملا، کیونکہ وہ بہت بڑے عالم آدمی تھے. اچھا. ڈاکٹر خیر تو اللہ. اس کے علاوہ پاکستان میں آپ نے اور کچھ کام کیا؟ یہ زیادہ اس سے وابستہ رہے آپ؟ میں بس اسی سے وابستہ رہا ہوں. وہاں سے پھر میں 1977 یعنی میں لیبیا چلا گیا. وہ میں پھر لیبیا چلا گیا، پھر 27 سال میں نے لیبیا میں کام کیا. اچھا. تو یہ تو ایک اور ونڈرفل جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس آپ کے لیے ہوگا. وہاں پر مجھے جو ہے نا یہ ایک بڑی خوبصورت زبان عربی یہ آپ نے سیکھی؟ یہ بولنے کا، پہلے تو بولنی شروع کی، پھر اس کے بعد پڑھنی لکھنی. تو یہ جب میں نے یہ چیزیں سیکھی تو یہ ایک زبان تھی جو میری ترقی کا باعث بنی وہاں پر لیبیا میں. اور ظاہر ہے ہمارے اردو بولنے والوں کے لیے عربی سیکھنی تھوڑی آسان بھی ہے، بہت آسان ہے. جی. لیکن جو ہم جو ہجے جو بولتے ہیں ہماری پروننسیشن میں اور عربوں کی بہت زیادہ فرق ہے. ایگزیکٹلی. یہ تو ہے. تو میں نے ان سے سیکھا کہ یہ لفظ کس طرح سے بولنا ہے. جیسے ایک عام لفظ ہم بولتے ہیں وہ احمد، ہم کہہ دیتے ہیں احمد. وہ احمد کہیں، وہ احمد کبھی نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو احمد یعنی یعنی ہے کی آواز آپ کے حلق سے نکلے. وہ عرب کا ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. انہوں نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے سکھائیں. اسی لیے تو عربی نان عربیوں کو اجمی کہتے ہیں، گونگا، کہ اس طرح سے بول نہیں سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا لیبیا کا جو دور ہے، باقی تو ظاہر آپ نے جو کام کیا، ایک ہوا کہ آپ نے لینگویج سیکھی. اور اس زمانے میں معمر قذافی کے دور میں لیبیا کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا. میں اس دور کو برا کبھی نہیں کہوں گا، کیونکہ شروع میں جب ہم گئے تو رات کو آپ پرسکون نیند سوتے تھے، آپ کو کوئی خطرہ کچھ نہیں ہے. جیسے آج کا دور ہے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے ملیٹنٹس گروپس جو بنے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کو جب قتل و غارت، جیسے آج کل جو چل رہا ہے وہاں پر طرابلس شہر کے اندر بہت زیادہ قتل و غارت ہو رہا ہے. اور میرے جو بہت ہی اچھے، میں جس کمپنی میں پہلے کام کرتا تھا اس کمپنی کا فائنانس مینیجر، جو میرا بہت ہی اچھا دوست لیبین، اور اس کی دوستی میں کبھی نہیں بول سکتا اور وہ میری دوستی کبھی نہیں بولا. ہمارا آپس میں جب کرسمس ہو، ایسٹر ہو، کوئی بھی تہوار ہو، وہ مجھے مبارکباد دیتے ہیں اور میں ان کو عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے اوپر جو بھی اوکیزن ہوتا ہے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ہماری کافی لمبی بات ہوتی ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں وہاں پر جو عرب سوسائٹی ہے، جو کلچر ہے، اس کو بھی میں نے بڑے قریب سے دیکھا. اور اگر تو وہ آپ کے اوپر اعتبار کرتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی قوت بھی اور آ کے ان کو کہے کہ یہ آدمی غلط ہے، وہ کہیں گے نہیں. اچھا. ہاں جی. جب انہوں نے اعتبار کر لیا تو پھر بس ختم. اچھا. یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ سے ملیں گے، صاف دلی سے ملیں گے. اچھا. لیکن اگر بہت سے لوگوں سے وہ کتراتے ان سے ہیں، جھوٹ بولنے والے سے، اور جو ان سے دغا کرے، جھوٹ بولے،
کہے کچھ اور یعنی کول و فعل میں تضاد ہو تو وہ پھر اس آدمی کو پسند یہ نہیں جو آپ کرتے۔ تصویر دکھا رہی ہے تھوڑی مجھے مختلف سی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو ہمارے لیبر کے لوگ مڈل ایسٹ میں ہیں، مشرق افریقہ میں، وہاں پہ وہ کہتے ہیں جو ان کا رویہ ہے وہاں کے عربوں کا، وہ تو اکثر شکایتیں کرتے ہیں، لیکن آپ جو لیبیا بھی ایک عرب ملک ہی تھا، چلیں یہ ہے تو افریقہ میں، لیکن آپ مختلف صورت دکھا رہے ہیں۔ اس لیے کہ میں اپنی بات کروں گا، میں نے ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کیا ہے۔ میرے اوپر ایک لیبین انچارج تھا، اچھا، لیکن اوورال آپ کی ذمہ وہ داری سر ہے۔ ہاں جی، تو جب بھی کبھی میں نے کوئی اپلیکیشن بنانی یا آرڈر کرنا تو میں نے اپنے چیئرمین کے پاس جانا، جو کمپنی کا چیئرمین تھا، اس سے جا کے، تو اس کا نام تھا علی، تو میں نے کہنا سر یہ اپلیکیشن ہے اس کے سویر، تو اس نے میرے ساتھ باتیں کرتے کرتے سائن، میں کہا ذرا ایک نظر مار کے دیکھ لیں، تو اس نے کہنا نہیں یہ تو نے پریپیئر کیا نا، میں نے کہا، کہتا بس ٹھیک ہے۔ یہ اعتماد ہاں یہ اعتماد کی بات تھی، اور میں نے اپنی پوری وفاداری کے ساتھ وہاں پر کام کیا۔ اچھا، ایک سوال، ابھی ہم سویڈن کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن ایک سوال فوراً میرے ذہن میں آیا، آپ 20 سال لیبیا میں رہے، 27 سال 27 سال، اور 27 سالوں میں آپ نے بہت شاندار عربی لکھنی پڑھنی سیکھ لی۔ جی ہاں، سویڈن میں آپ کو تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ مجھے ابھی 22 سال ہو گئے۔ تو 22 سال میں اگر آپ نے دیکھا، آپ نے یہاں ظاہر سویڈش میں بولتے ہوں گے، ہاں جی، اگر اس کو کمپیئر کریں عربی کے ساتھ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ہم پلہ آپ کو سویڈش زبان بھی سیکھی ہے آپ نے؟ سویڈش زبان میں نے سیکھی ہے، لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں کہ جب میں وہاں پر گیا تو بالکل ینگ تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد میرا انٹرسٹ ان لوگوں کے ساتھ، یعنی عربوں کے ساتھ، لیبینز کے ساتھ بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا، اور مجھے جب میں فلوئنٹلی ان کی جو لوکل لینگویج جب بولتا ہوں تو بہت سے لیبینز ہیں جو پہچان نہیں سکتے کہ میں فارنر ہوں، اس حد تک؟ اس حد تک۔ اچھا، لیکن سویڈش کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہو سکا؟ نہیں، سویڈش کے ساتھ اتنا ایسا نہیں ہو سکا، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو میں شکر گزار ہوں اپنے ان لیبین دوستوں کا جنہوں نے مجھے پڑھنا لکھنا سکھایا، اور یہاں پر آ کے میرے عربی کام آئی۔ اچھا، یہاں بھی کام؟ ہاں جی، جب میں نے ڈرائیونگ لائسنس لیا اپنا، تو جس اسکول میں جا کے پریکٹس کرتا تھا میں تھیوری کی، تو اس کو میں نے کہا یار وہ تھا عراقی، تو میں نے کہا انگلش کا کورس چاہیے، وہ کہنے لگا بھائی انگلش کا تو یار ٹائم لگے گا، تو وہ کلاس لے رہا تھا عربوں کی، میں نے کہا یار میں بیٹھ سکتا ہوں، کہتا تجھے کیا سمجھ آئے گی، میں نے کہا یار آ جائے گی کوئی بات۔ اچھا، وہ پھر میں نے عربی میں کیا، اور اس کی جو فائلیں تھی اس میں 3-4 غلطیاں تھیں، املا کی غلطیاں تھیں، تو میں نے ہاں جی، میں نے ادھر ایک ایجپشن تھا انسٹرکٹر، میں نے اسے کہا، میں نے کہا فواد ادھر آ، ذرا میری بات سن، یہ ذرا پڑھ یہ جملہ، پڑھ کے کہتا ہاں ٹھیک، میں نے کہا نہیں دھیان سے پڑھ، دھیان سے پڑھ، 2-3 بار پڑھ، کہتا ہاں غلطی ہے، میں نے کہا کیا ہے، کہتا یہ، میں نے کہا یہ میں نے مارک کر کے رکھی ہوئی ہے پہلے، تو 2-3 میں نے اس کی غلطیاں نکالی، تو وہ کہتا ہے تو عربی میں ڈرائیونگ، یعنی یہ میرے خیال سویڈن میں پہلے پاکستانی ہوں گے جنہوں نے ڈرائیونگ کا تھیوری کا جو ٹیسٹ ہے وہ عربی زبان میں کیا۔ یہ ونڈرفل ہے جی بات ہے۔ اب لیبیا آپ کہتے ہیں بڑا اچھا وہاں ماحول تھا، وہاں پہ ظاہر میجارٹی ایک مسلم کنٹری ہے، اور وہ عرب ہیں، اور عربوں کا ویسے بھی بعض، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ غیر ملکی جو لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ رویہ بعض کا تھوڑا ہوتا ہے مختلف، اور آپ چونکہ جو ہے وہ کرسچن تھے وہاں پہ، اس حوالے سے آپ کو کبھی پرابلم آئی مسلم کرسچن کے حوالے سے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ ہم بہت بڑا کمپلیکس تھا جس میں پاکستانی مسلم بھی تھے، ہم 5 یا 6 میرے خیال کرسچن ہوں گے، تو ایک میرے ساتھ ایک اور کرسچن تھے مسٹر نائت مسیح، وہ الیکٹریشین تھے، تو جب بھی کوئی پاکستانیوں کے اندر جھگڑا ہوگا تو ہمارا جو ایک انچارج تھا وہ اس نے کہنا جاؤ ان دونوں کو بلا کے لاؤ جی، تو جب ہم نے جانا تو اس نے کہنا کہ ہاں بھائی یہ بات کس طرح ہوئی ہے، تو ہم نے کہنا یہ بات سنی ہے اور اس طرح سے ہوئی ہے، اس نے کہنا تم سارے جھوٹ بولتے ہو، یہ دونوں سچ بولتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک آدمی نے، اس کے ایک لیبین ہی تھا اس کے ساتھ، وہ کمیٹی میں بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے یار یہ تو کیا کہتا ہے، اس لیے کہ یار یہ مسیحی ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جتنے ہیں سارے، اور یہ جھوٹ نہیں بولتے۔
میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، مجھے اتنا پیار ملا عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے اوپر، وہ ایک بونس دیا کرتے تھے لوگوں کو جی کہ رمضان ختم ہو رہا جی، ہاں، آپ شاپنگ کر لو، اگر عید الاضحیٰ آ گئی تو یہ جی جو آپ کا ایک لام کا یعنی بھیڑ کا جو ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں قربانی کے لیے، تو مجھے بھی انہوں نے دینا کرنا۔ تو میں ایک دفعہ ہنس کے تو میں نے اپنے فائنانس مینیجر سے کہا یار میرا نام کیوں ڈال دے، تو میں نے تو مرغی بھی نہیں ذبح کرنی۔ اس نے کہا نہ، برابری ہے ادھر بھائی، کمپنی کے اندر برابری ہے، تو کرے نہ کرے۔ پھر کرسمس آنا، کرسمس پہ مجھے 2 چھٹیاں ملتی تھی، نیو ایئر پہ 2 چھٹیاں، اور ایسٹر آنا تو 2 چھٹیاں۔ یعنی بڑا اچھا ماحول تھا۔ میں کہتا ہوں جی اتنی رسپیکٹ میرے بچے یہ سب جانتے ہیں، یاد کرتے ہیں لیبیا کو۔ بالکل۔ تو آپ لیبیا سے پھر سویڈن آنے کا آپ کا پلان کیوں بنا؟ بس یہ کچھ وہ ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ یہ مہر ہوتی ہے، اور کچھ ایسے حالات وہاں پر ایسے ہو گئے۔ سویڈن کس سال میں آپ آئے تھے؟ ہم 2003 میں آئے تھے۔ اچھا، ایک ظاہر لیبیا پہ آپ رہے، وہ اس کا ماحول ڈیفرنٹ تھا، یورپ کا ماحول انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے لیبیا سے بھی، پاکستان سے بھی، اور آپ فیملی کے ساتھ یہاں پہ آئے۔ تو شروع میں جب آپ سویڈن میں آئے، کس طرح کے آپ کو چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہوئے؟ سب سے پہلے تو جو سب سے بڑا چیلنج جو ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ویزے کا ہے، جی سب سے بڑا چیلنج۔ ایگزیکٹلی، سب لوگوں کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ زبان کا، کیونکہ اگر آپ کو اردو آتی ہے تو اگر آپ کسی عرب ملک میں جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ لفظ، کیونکہ بہت سارے الفاظ یہاں اردو سے ملتے ہیں، تو ہم اس کو جلدی پک اپ کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پر بالکل مختلف ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو اچھی انگلش آتی ہے تو آپ کے لیے یہ زبان سیکھنی بھی جو کافی کچھ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں اتنا 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کو، تو آپ سویڈش سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ مجھے یہاں پر بھی بہت اچھا، یہاں پر بھی مجھے بہت اچھا لگا۔ کوئی پرابلمز یا آپ سمجھتے ہوں کہ ہمارے جو مشرقی لوگ روایات یا چیزیں ہیں ان کے مجھے جی خواتین و حضرات، مارگن بھٹی صاحب سے بڑی جو ہے وہ دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، اور چونکہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ تھوڑا طویل ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے ہم باقی گفتگو جو ہے وہ دوسری قسط میں جناب مارگن بھٹی صاحب سے کریں گے۔ تو اس ولاگ کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور دوسری قسط جو ہے وہ دیکھنا نہ بھولیے گا۔